अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 सितंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और तुर्की से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब मुसलमान भी ना कर सके, 57 इस्लामी मुमालिक भी ना कर सके। पाकिस्तान की जानिब से आर्मीनिया के ईसाई सलीबियों का आज़रबाईजान पर जो हमला सामने आया है, इसके खिलाफ ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के मुसलमानों के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की हिमायत में, आज़रबाईजान की हिमायत में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा बयान जारी हुआ है और आर्मीनिया के सलीबियों की जानिब से हमले की ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि भरपूर ताउन और हिमायत का अज़म भी जाहिर किया गया है। पाकिस्तान मुसलसल आज़रबाईजान तुर्की के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहा है और दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, वो या तो इसराइल है या फिर आर्मीनिया के सलीबी हैं जो तुर्की के लिए और आज़रबाईजान के लाखों मुसलमानों के लिए खतरे हैं। कल नाज़रीन काम आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान की शहरी आबादी को टारगेट किया गया था जिसमें 27 के करीब शहरी शदीद जख्मी हुए और कई शहीद भी हुए हैं। लेकिन आर्मीनिया के खिलाफ तुर्की और आज़रबाईजान की फौजों ने भरपूर जवाब दिया जिसमें 200 के करीब आर्मीनिया के सलीबी ईसाई शिद्दत पसंद फौजी मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं। दर्जनों टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जंगी जहाजों को भी तबाह कर दिया गया है। आज आखिरी वार्निंग दी गई है कि जंगबंदी कर ले आर्मीनिया, वरना आज़रबाईजान की फौजें आर्मीनिया पर कब्जा कर लेंगी। नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अपनी फौजों को, हुकूमत को मुकम्मल ताउन करने का यकीन दिलाया है और कहा है कि फौरी तौर पर आज़रबाईजान की मदद की जाए। इसके अलावा हमारी इतलात ये हैं कि रूस की जानिब से अमरीका, फ्रांस और यूरोप के ईसाइयों की जानिब से आर्मीनिया की मदद की जा रही है, जबकि मुसलमान अरब ममालिक खामोश हैं। वो यहूदियों और सलीबियों के इस हमले के खिलाफ कोई मजम्मत तक जारी नहीं कर सके हैं। ना तो OIC की जानिब से कोई मजम्मती बयान सामने आया है और ना ही अरब लीग की जानिब से, ना सऊदी अरब की जानिब से, ना UAE और दीगर मुल्कों की जानिब से, जो शर्म करने की बात है, डूब मरने का मकाम है अरबों के लिए। ताहम नाज़रीन काम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है, दोनों फरीकैन से जंगबंदी का मुतालबा किया है, लेकिन पसे पर्दा असल हदफ और मकसद आर्मीनिया के ईसाइयों के जरिए से आज़रबाईजान पर हमले करवाने का, वो तुर्की को घेरना है, तुर्की को काउंटर करना है ताकि 2023 से पहले पहले तुर्की को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे में जरूरत है उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद की, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक को खड़े होने की कि वो मुसलमान ममालिक की हिफाजत के लिए आगे बढ़े, वरना एक के बाद एक मुसलमान इस मुल्क किसी तरह से टारगेट होता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौजों के कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम जारी हैं। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौज ने एक मकान को बारूद लगाकर उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में 2 शहरी कश्मीरी शदीद जख्मी हो चुके हैं। दर्जनों मकानात भारत के दरिंदा फौजी अब तक तबाह कर चुके हैं और उनके अंदर दर्जनों लोगों को शहीद किया जा चुका है, लेकिन इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उर्दू जबान को सरकारी दर्जे से हटाकर हिंदी जुबान को सरकारी दर्जा दिया गया था। जो कानून बनाया गया था इस पर आज भारतीय सदर ने दस्तखत कर दिए हैं और उर्दू के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अमली तौर पर जामा पहना दिया गया है। लेकिन फिर भी दुनिया के मुसलमान और दुनिया के इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स या मुसल्लह मुजाहिदीन क्यों हमला करते हैं भारतीय फौज पर। जबकि नाज़रीन काम, इतलात ये हैं कि 20 लाख के करीब डोमिसाइल भारतीयों को जारी कर दिए गए हैं और तेजी से यह अमल जारी है। खामोश तरीके से इसराइल तर्स का प्लान मोदी का जारी है। जब तक नाज़रीन काम कश्मीरी मुसल्लह नहीं होंगे, फ्रीडम फाइटर्स की तरह खड़े नहीं होंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, अफगान तालिबान की तरह उनको आइडियल बनाकर काबिज सहयूनियों के खिलाफ, काबिज हिंदुओं के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक आज़ादी नामुकम्मल है। इसलिए पाकिस्तान को और कश्मीरियों को मुत्तहिद होकर यह जंग लड़ना चाहिए ताकि भारत के हिंदुओं को, दहशतगर्दों को वहां से भगाया जा सके। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, 12 दिनों के अंदर 10 लाख से जायद भारतीय कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। ताज़ा
رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ لاکھوں لوگ اس وقت بھارت کے اندر پریشان ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، اور تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ غریب ہو چکے ہیں، جابز ان سے چھن چکی ہیں اور وہ سڑکوں پر ہیں، 2 وقت کھانے کی ان کے پاس روٹی نہیں ہے، جبکہ مودی حکومت اب تک 15 سے 20 ارب ڈالر کا اسلحہ دنیا بھر سے خرید چکے ہیں رواں سال۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ آسام کے اندر جو سیلاب ہے اس سے بھی 4 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور کسانوں کے ذریعے سے جو کسانوں کے خلاف متنازع بل بنایا گیا تھا اس پر آج دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد کسانوں کے مظاہرے میں شدت آ چکی ہے، کسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ مختلف شہروں کے اندر کسانوں کے مظاہرے کے اندر پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں، جس میں درجنوں لوگ گرفتار اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ راجستھان کے اندر جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کا احتجاج جاری تھا، جس پر پولیس نے دھاوا بول دیا، 5 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اور 1 درجن سے زائد لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں، درجنوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر دلت نسل کے لوگوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام لداخ کے اندر جو وہاں کے سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے مودی کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام ان خبروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر کتنی بدامنی ہے، کتنا وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتشار اور فساد پھیلا ہوا ہے، لیکن مودی دہشت گرد کی حکومت پھر بھی خاموش ہے اور پاکستان اور چین اور کشمیریوں کے خلاف ظلم پر اتری ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مودی جب تک اقتدار میں ہے بھارت اسی طرح سے تباہ و برباد ہوتا رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی کی ایک بڑی سازش ناکام بنائی ہے پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے خفیہ اداروں نے۔ بھارت کا مشہور اخبار ہے دی پرنٹ، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات کو بھڑکانے کے لیے بھارت کی خواہش تھی، لیکن پاکستان کی حکومت وزیر اعظم عمران خان اس پر خاموش رہے۔ لگتا یہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے پاکستان کی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام پاکستان کے اندر گستاخ صحابہ کے واقعات سامنے آئے، گستاخانہ واقعات سامنے آئے جس میں توہین صحابہ کی گئی، توہین رسالت کے واقعات سامنے آتے رہے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے یا تو مغرب ہوتا ہے، صلیبی اور یہودی ہوتے ہیں، یا پھر بھارت کی ایجنسی را ہوتی ہے، اور ان کا مشترکہ پلان ہوتا ہے کہ پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا جائے، افواج پاکستان کو اندرونی مسائل میں الجھایا جائے، سرحدوں سے ہٹایا جائے، اور پاکستان کی فوج کے خلاف، عوام کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو ہائیبرڈ اور 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج اور خفیہ اداروں نے شیعہ سنی فسادات کی جو سازش تھی اسے ناکام بنایا ہے، اور پاکستان کے اندر الحمدللہ امن ہی امن ہے، بدامنی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ناظرین کرام ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ BBC فارسی کی جانب سے بھی اسی طرح کی رپورٹ چھاپی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اہل تشیع کی نسل کشی کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر کے خلاف افواج پاکستان خفیہ ادارے بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ مودی نے پاکستان کو دھمکی دی ہے سرجیکل سٹرائک کی۔ کل مودی نے ایک بیان دیا اور کہا کہ 2016 میں پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کامیاب ہوئی، دشمنوں کو ناکام بنایا، پاکستان کے حملوں کو روکا، اور اب بھی بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرے گا، جس کے رد عمل میں پاکستان نے بھارت کی اس دھمکی کو رد کیا ہے اور افواج پاکستان ہائی الرٹ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو چائنا کے ساتھ معاملہ ہے اس میں پاکستان اور چین نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیے ہیں، اور بھارت اس وقت شدید پریشانی میں ہے، اندرونی مسائل سے دوچار ہے، بیرونی سرحدوں پر بھارت کو اپنے پڑوسیوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ مودی حکومت اپنے جو حکومتی معاملات ہیں ان کو چلانے میں بھی ناکام ہے، اور بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا بھارت کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر کھیل رہا ہے لداخ کے معاملے پر۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور ترکی سے ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے سب سے بڑا امتحان مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ہے۔ اس وقت فلسطینیوں کی زمینوں کو، گھروں کو منہدم کر کے وہاں پر یہودی اپنے گھر بسا رہے ہیں، یہودی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، اور فلسطینی جو قیدی ہیں جو اسرائیلی جیلوں کے اندر ہیں ان کے اندر کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ 4 کے قریب ایکٹیوسٹ خواتین تھی فلسطینی، ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، اور درجنوں لوگ اس وقت شدید پریشانی میں ہیں، لیکن دنیا کو اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے، اور عرب بھی اسرائیل کے ساتھ دوستیاں بڑھانے میں مصروف ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ترکی سے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی ترقی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طیب اردگان نے آج بھی 300 نئے کارخانوں کا سنگ بنیاد رکھے ہے، ان کا افتتاح کیے ہے، اور کہا ہے کہ ترکی 2023
2023 تک دنیا کا جدید ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، جبکہ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آذربائیجان کے ساتھ جو آرمینیا کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی ترکی کے ڈرون طیاروں نے آرمینیا کے عیسائیوں کو سبق سکھایا ہے، جس پر ترکی کے صدر طیب اردگان کے داماد جو بیرقدار جن کا نام ہے، جو ڈرون ٹیکنالوجی کے روح رواں ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ترکی سے خبر یہ بھی ہے کہ وزیر طاقت اور وزیر توانائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی جلد دنیا کے اندر سب سے بڑا ملک بن جائے گا جو سونے کو پیداوار کرے گا یا سونے کو نکالنے والا ملک ہوگا۔ بہرحال اسی کام ترکی معاشی اور اسی طرح سے سیاسی، عسکری، سماجی اعتبار سے دنیا کا ترقی یافتہ ملک بن رہا ہے، جس کی وجہ سے یورپ پر لرزہ طاری ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ یو اے ای اور عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ موساد کے سال ہر سال سے یو اے ای متحدہ امارات کے ساتھ تعلقات تھے، وہاں کے حکمران ہیں ان کی سیکیورٹی بھی موساد کی جانب سے کی جاتی رہی، اور اسی طرح سے وہاں کے اداروں کے اندر موساد بڑے عرصے سے کام کرتا رہا۔ اعلانیہ طور پر اب ان تعلقات کو ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متحدہ امارات کی عوام ان تعلقات پر پریشان ہیں اور اسرائیل کی مخالفت میں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ جبکہ نازل کام خبر یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کوئی بھی عرب ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بہت سے عرب ملکوں کے حوالے سے خبریں چلائی گئیں، لیکن وہ امت مسلمہ کے ریاکشن سے، رد عمل سے ڈر گئے ہیں۔ اب بھی ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہوں اور مسئلہ فلسطین یا مسجد اقصی کی سودے بازی سے عربوں کو روکا جائے، انہیں خبردار کیا جائے۔ آگے بڑھنے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ عراق، ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر اشد الشعبی جو ایک مسلح تنظیم ہے، عسکری قیادت ہے، اس کے سربراہ پر حملہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایک پارلیمانی رکن پر حملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بچ گئے ہیں، جبکہ اشد الشعبی اور کتائب حزب اللہ اور دیگر مسلح تنظیموں کی جانب سے عراق کے اندر موجود امریکی سفارت خانے پر حملے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، جس پر امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے بیان دیا ہے کہ اگر ایران نے یا ان کے ہم نوا تنظیموں نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا تو اس کا سخت رد عمل دیا جائے گا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ عراق سے امریکہ اپنے سفارت خانے کو بند کرنا چاہتا ہے، جس پر مصطفیٰ کاظمی کی حکومت شدید پریشان ہے، جبکہ ایران کی جانب سے، ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مکمل امریکی فوجی انخلا ہونا چاہیے عراق سے، تاکہ جو ان کے جنرل قاسم سلیمانی کو مارا گیا تھا اس کا بدلہ لیا جا سکے۔ اگر امریکہ نے فوجی انخلا نہ کیا عراق سے تو بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے، جس کے بعد توقع ظاہر کی جا رہی ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی جنگ عراق کے اندر چھڑ سکتی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ یمن سے، لبنان سے اور مصر سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمنی حکومت نے حوثیوں کا ڈرون طیارہ مار گرایا ہے، جھڑپیں جاری ہیں، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی تک نہیں رکی ہے۔ دوسری جانب لبنان سے خبر یہ ہے کہ حکومت کی تشکیل میں مصطفیٰ ادیب ناکام ہوئے ہیں اور 2 سے 3 ماہ ہو چکے ہیں، کوئی مستقل حکومت نہیں آ پا رہی ہے، جس کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ سیاسی حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ کو سیاسی حالات کے کشیدہ ہونے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ نظیر کام مصر سے خبر یہ ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے خلاف بھی احتجاجی مظاہروں میں شدت آ چکی ہے، درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں عبد الفتاح السیسی کے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے اور ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام پسند مصر کے اندر شدید مسائل کا شکار ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹیکس چور نکلے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں سے 10 سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس ہی ادا نہیں کیا اور 2016 کے اندر محض $750 ٹیکس ادا کیے ہیں، جو امریکی صدر کی بددیانتی کو ظاہر کرتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے ناظرین کام کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ان کی انتخابی مہم متاثر ہو سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کام ٹرمپ نے اپنے مد مقابل جو بائیڈن کو ڈرگ ٹیسٹ کا چیلنج دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کل بڑا مباحثہ ہونے جا رہا ہے، ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے پہلی الیکشن کی، اس میں جو بائیڈن ہیں وہ بھی اپنا ڈرگ ٹیسٹ کروائیں پہلے یا بعد میں، اور میں بھی اپنا ڈرگ ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ کہا جاتا ہے رواں سال امریکی انتخابات خونی انتخابات ہو سکتے ہیں، وہاں پر فسادات ہو سکتے ہیں، سیاہ فاموں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں پر پابندیوں کا مسئلہ ہے، چین اور امریکہ کی جنگ کا معاملہ ہے، اور مختلف ملکوں سے امریکہ کی فوجی انخلا کا معاملہ ہے، یورپ سے، عراق سے، افغانستان سے، جس پر پینٹاگون اور امریکہ کے فوج مخالف ہے۔ ٹرمپ کو ہروانے کے لیے وہ متحد
متحد ہیں، جبکہ روس کی چین کی مداخلت کا بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملہ ہے۔ اس وجہ سے بڑے پیمانے پر خون ریزی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ الیکشن ہار گئے تو وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔